آئے ہیں وہ کل سے خطاب فرمائیں گے اور ان کی مجلس ٹھیک 8 بجے شروع ہوگی جیسا کہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے. کچھ ایسی تاخیر ہو جاتی ہے جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مومنین ٹائم پہ آئیں گے تاکہ مجلس ٹائم پہ شروع کی جائے. صلوات. اب میں قبلہ جناب علی رضا شاہ صاحب پروفیسر نقوی سے درخواست کروں گا کہ مجلس سے خطاب کے لیے. سورہ فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. عزیزان محترم، اس وقت اس مجلس میں پاکستان کی ایک نامور شخصیت، اہل علم اور اس کے ساتھ ساتھ میرے والد محترم مفتی سید عنایت علی شاہ نقوی اللہ مقامہ کے بہت ہی دوست، قریب ترین بھائیوں کی طرح سے قبلہ و کعبہ آیت اللہ جناب حافظ ریاض حسین نجفی تشریف فرما ہیں، جو جامع المنتظر لاہور کے صدر ہیں. انہی کے زیر انتظام پاکستان کا بہت بڑا مدرسہ خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ ممبر کا صدقہ اور اعزاز ہے کہ گھر سے اتنے دور دراز علاقے میں بھی ایسی محترم شخصیات سے شرف ملاقات کا اعزاز حاصل رہتا ہے. پچھلے سال بھی جب میں نیو یارک آیا تھا تو اس وقت بھی جناب قبلہ حافظ صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی.
आज जैसे मैं अदा खाने में दाखिल हुआ, क़िबला को यहाँ देखकर बड़ी मुसरत हुई। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, इसी आयत करीमा के ज़ैल में आज गुफ्तगू तीसरी मंजिल में दाखिल हो रही है। अर्ज़ किया गया ये जो ऐलान हो रहा है, खिताब हो रहा है सूरह तौबा में मालिक हकीकी की तरफ से, तो उसका अंदाज ये है कि ऐ दावेदारान ईमान, तुम तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि जो मोमिन हैं वो तो पहले ही मुत्तकी भी हैं और सच्चों के साथ हैं। उनसे कहने की क्या ज़रूरत? ये तो उन्हीं लोगों से कहा जा रहा है जो ईमान का दावा करते हैं। ऐसे पता चले कि कोई मोमिन है, मिसाल के तौर के ऊपर कि बच्चा छोटा बैठा हुआ है, मैं क्या समझूंगा इसे? कोई और भी क्या समझेगा? यही कि ये मोमिन है। क्यों? एक मोमिन के घर में पैदा हुआ, सिन बुलूग को पहुंच के कुछ और कुछ हो खुदा बेहतर जानता है। एक बच्चा हमने देखा यहूदी के घर में, हम क्या समझेंगे? यही कि ये यहूदी है, तुम यहूदी के घर में पैदा हुआ, बड़ा होकर कुछ हो जाए। एक काफिर के घर में किसी बच्चे को देखा हमने, हम यही समझेंगे कि ये काफिर है, बड़ा होकर कुछ और हो जाए वो एक अलग बात है। तो अगर मैं पहाड़ा इस तरह से पढ़ूं, एक काफिर के घर में जो पैदा हुआ काफिर, एक यहूदी के घर में जो पैदा हुआ यहूदी, एक ईसाई के घर में जो पैदा हुआ ईसाई, एक मुस्लिम के घर में जो पैदा हुआ मुस्लिम, एक मोमिन के घर में जो पैदा हुआ मोमिन, जो खुदा के घर में पैदा हुआ। ज़बानें गुम क्यों हो गई? जरा सल्लल्लाहु तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़बानें गुम नहीं होना चाहिए, ये खामोश क्यों हो गए? पहाड़ा पढ़ते चले आओ। ये जो काफिर के घर में पैदा हुआ काफिर, जो ईसाई के घर में पैदा हुआ ईसाई, जो यहूदी के घर में पैदा हुआ यहूदी, जो मोमिन के घर में पैदा हुआ मोमिन, जो खुदा के घर में पैदा हुआ, कुछ न कुछ फैसला तो करना पड़ेगा जनाब जी, मगर फैसले के बाद बढ़ नहीं सकती आगे। फैसला हुआ कि जो खुदा के घर में पैदा हुआ है, इसकी आंख है तो ऐनुल्लाह, इसकी ज़बान है तो लिसानुल्लाह, इसका हाथ है तो यदुल्लाह, इसका चेहरा है तो कर्रमुल्लाह वजहो। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क़िबला हाफिज़ साहब, एक बात अर्ज करूं, आप तो माशाअल्लाह इतने बड़े मदरसे के मोहतमिम भी हैं, मुझे आज तक किसी किताब में यह नहीं मिला कि जनाब अमीर का ये खिताब किसने कब और कैसे मुकर्रर किया, कर्रमुल्लाह वजह, मुझे नहीं मिला है आज तक। अगर कहीं किसी किताब में मिल जाए तो मुझे बता दिया जाए, जाहिर है कहीं ना कहीं तो होगा, किसी न किसी ने तो कहा होगा, किसी न किसी ने तो ऐलान किया होगा, चाहे वो अपने तजर्बे के तहत किया हो। तो सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसके चेहरे पर अल्लाह की बुजुर्गी झलकती हो, कर्रम मुलावज हो, तो कोई ना कोई तो फैसला हुआ ना जनाब, जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ। बहरहाल बात में से बात निकलती है, और आप लोगों को 2 दिन से अंदाज तो पता चल ही गया
کہ گفتگو صرف وہ کی جائے گی جو قرآن سے ہو، تاکہ کسی قسم کا کسی کو شک و شبہ نہ رہے. اور ہم سے بہتر قرآن کے متعلق، کیونکہ ہم غلام ہیں نا اس گھر کے جس گھر میں قرآن نازل ہوا تھا. رسول پاک پڑھتے محمد وآلہ محمد. ہم سے زیادہ کون یقین رکھے گا؟ ہمارا سب سے زیادہ یقین ہے اور ہونا چاہیے قرآن پر. جی پیدا ہوا جو اللہ کے گھر میں، کل کہا تھا ایک صاحب نے کچھ بتائیے، میں نے بتا دیں گے. جی وہی نازل ہوئی، اے عمران ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے. بڑے خوش ہوئے جناب عمران، گھر گئے، اپنی زوجہ حنہ سے کہا مبارک ہو مبارک ہو، خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ایک بیٹا عطا کرے گا. جناب حنہ بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے فوراً ہی ایک نظر مان لی. یہ قرآن کی زبان میں انی نظر تو لکا معافی بطنی محررا فتقبل منی. خداوندہ جو کچھ بھی میرے شکم میں ہے وہ میں آزاد تیرے نظر کرتی ہوں، تو اسے قبول کر لے. تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نظر کا ماننا انبیاء کے گھرانے کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد. ذہن میں رکھیے گا پیدا ہونا مومن. جی مان لی منت، نظر مان لی. ولادت کا وقت قریب آیا، وہاں لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہو گئی. بس جیسی لڑکی دیکھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے شکایت کی. جناب حنہ نے لیسا ذکرو کا نمسا، مذکر مؤنث کی طرح سے تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال منت تو مانی تھی، لے کر چلی. یہ کون ہے بچی؟ اس کا نام ہے جناب مریم. لے کر چلی جناب مریم کو. کہاں؟ بیت المقدس. دونوں تلفظ ہیں اس کے، بیت المقدس بھی ہے اور بیت المقدس بھی ہے. پہنچی لے کر. 28 علماء یا 27 علماء تھے وہاں پر بیت المقدس میں. انہوں نے پوچھا اے حنہ کیا لے کر آئی ہو؟ کہا میں بچی لے کر آئی. کہا کیوں لے کر آئی ہو؟ مسجد کی خدمت کے لیے لے کر آئی، میں اسے وقف کرنا چاہتی ہوں مسجد کی خدمت کے لیے. کہا نہیں، عورت جو ہے وہ مسجد کی خدمت کے لیے نہیں لی جا سکتی. کہا میں نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے، مجھے اسے پورا کرنا ہے. جب زیادہ بحث چھڑی تو وہی 27 کے 27 علماء جو مخالف تھے وہ سب آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. ہر ایک کی خواہش اب یہ ہو گئی کہ یہ بچی میں لے لوں. پہلے تو کہہ رہے تھے کہ نہیں لی جا سکتی، فوراً اب ہر ایک بچی کو لینے کے لیے تیار ہو گیا. تو علماء کا یہ جھگڑا بہت پرانی بات ہے. صلوات پڑھ کر محمد وآلہ، بہت پرانی بات ہے. پریشان نہ ہوا کیجیے آپ. یہ علماء جو تھے کیا کام کرتے تھے؟ ٹھوس لوہے کے اقلام سے بڑی بڑی پتھر کی تختیوں کے اوپر تورات کندہ کیا کرتے تھے. کندہ کرنا سمجھتے ہیں آپ؟ جی ٹھوس لوہا وہ نوکیزا، اوپر سے ہتھوڑی مارتے جائیں، نشان جو ہے پتھر پہ پڑتے جائیں گے. جیسے پاکستان کے اندر سل بٹا بنانے والی عورتیں آتی ہیں، کندہ کر کے سل بٹا بناتی، تو وہ لکھتے جاتے تھے تورات پتھروں کی تختیوں پر. اور ہم کس چیز کے تھے؟ ٹھوس لوہے کے. جی جب بہت زیادہ جھگڑا بڑھا علماء کا تو اللہ کو دخیل ہونا پڑا. جی فیصلہ اللہ کو کرانا پڑا کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے کیوں ہو، کس بات کا لڑائی جھگڑا. ایسا کرو قرآن دازی کر لو. کہ کیسے کریں قرآن دازی؟ کہ اپنے سارے قلم جو ہیں وہ دریا میں پھینک دو، جس کا قلم تیرتا رہے. ٹھوس لوہے کی صفت کیا ہے؟ ڈوب جانا. صفت کے خلاف جو کام کرے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بہت توجہ سے. اپنے اقلام دریا برد کر دو، جس کا قلم تیرتا رہے وہ اس بچی کو اپنی تربیت میں لے لے، وہ اس میں لے لے. چلے علماء
अकलाम दरिया बुर्द किए, 26 अकलाम डूब गए, एक कलम तैरता रहा। यह कलम किसका था? मैं ये नहीं कहूंगा कि नबी, मैं तो यूं कहूंगा एक मोमिन का कलम था। नबी उस वक्त तक नबी हो ही नहीं सकता जब तक पहले मोमिन न हो। ठीक, एक मोमिन का कलम था जो तैरता रहा। क्या नाम है उनका? जनाब ज़करिया। जनाब ज़करिया आगे बढ़े, जनाब मरियम को अपने आगोश में ले लिया। कुरान ने फैसला कर दिया, एक मासूम की तरबियत, एक मासूम की तरबियत गैर मोमिन नहीं कर सकता, मोमिन ही करेगा। जो मासूमीन का सरदार हो, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो मासूमीन का सरदार हो, क्या उसकी तरबियत गैर मोमिन कर सकता है? वलन तजिद ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला। अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती है। यही मैंने कल बताया था कि सुन्नत रसूल तो हर जगह तो देखते हो, कहते हो, जरा अल्लाह की सुन्नत भी तो देखो। ये है अल्लाह की सुन्नत। ले लिया आगोश में जनाब ज़करिया ने। ज़हन में रखिएगा हुज़ूर, बात पैदाइश से निकली है। रोजाना आते जनाब ज़करिया, ऊपर एक हुजरा बनवाया, उसे बच्ची को लिटाते, बाहर से ताला लगाते, चाबी अपने पास रखते, चले जाते, पूरा दिन काम काज करते, शाम को वापस आते, ताला खोलते, बच्ची को उठाते। कहीं पर भी मुझे कुरान में या तारीख में नहीं मिला कि जनाब ज़करिया ने बच्ची के करीब किसी भी किस्म की नजासत को कभी देखा हो। कभी नहीं, कभी नहीं। रोजाना आ रहे हैं, बच्ची को लिटा रहे हैं, शाम को लेकर जा रहे हैं, वक्त गुजरता रहा। बच्ची हो गई तकरीबन 7 या 8 बरस की। एक दिन आके जनाब ज़करिया ने क्या देखा कि बच्ची का सर है सजदे में और उसके बराबर एक बर्तन है जिसमें मौसम के ताज़ा ताज़ा फल रखे हैं। कोल्ड स्टोरेज तो फेरी जनाब उस जमाने में, ताज़ा ताज़ा फल, बाहर से है ताला, चाबी किसी और के पास नहीं, कोई अंदर आ जा नहीं सकता। जनाब ज़करिया आए, ताज़ा ताज़ा फल रखे हैं। कुरान की आवाज़, कुरान की ज़बान ने पूछा, या मरियम अन्ना लके हाजा, है मरियम तू ये फल कहाँ से लाई? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। ये खुदा की तरफ से है, अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क देता है। कुरान ने फैसला कर दिया कि मासूम दुनियावी रिस्क का मोहताज नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद। माथे पे बल ना आए, ये कुरान है, यही अल्लाह की तरफ से है। इतने मुतासिर हुए, इतने मुतासिर हुए कि बारगाह इलाही में दुआ मांगने लगे ज़करिया कि खुदावंदा जैसी ये बच्ची है, उसका वास्ता देकर कि मुझे भी इसी जैसा एक बेटा, इसी जैसी औलाद अता कर। अजीब फैसला है कलाम मजीद में, एक नबी भी अल्लाह से मासूम का वास्ता देकर औलाद मांगता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं वास्ते से दुआ मांगू, अगर मैं वास्ता देकर मांगू तो कौन सा शिर्क या बिदअत करता हूँ? तुमने कुरान याद तो कर लिया, समझे नहीं आज तक। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। याद रखिए, बहुत तवज्जो से जनाब, बात विलादत की चल रही है हुजूर जी, ईमान की बात है। मजलिस से 3 है जी, बैठे में सामने माशाअल्लाह लाकर सामने यहाँ के हैं इदारे के। मुझे आज बशीर अंसारी फातेह टेक्सला की एक बात याद आ गई है। दिल चाहता है वो आए थे खैरपुर मजलिस पढ़ने के लिए। खैर हमारे यहाँ मेरे वालिद खैरपुर स्टेट के मुफ्ती आजम थे, तो हमारे यहाँ आके रहे, ठहरे। मैं उनके साथ, मैं कॉलेज में पढ़ता था, सब पहुँचे मजलिस में, बैठते के साथ ही मिंबर पे बानी मजलिस सामने बैठे थे। उनसे मुखातिब होकर कहा बशीर ने, पता नहीं क्या नाम था बानी मजलिस का, कि भाई फलाने ये बताओ कि मजलिस 150 वाली पढ़ूं या 500 वाली पढ़ूं? सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले हम साहब ने क्या जवाब दिया वो तो वो जाने, चले भी गए दुनिया से, वो बशीर साहब भी चले गए दुनिया से। बहरहाल बात याद आ गई थी, लेकिन मैं तो अपनी हैसियत के मुताबिक पढ़ूंगा, क्योंकि न मैं खुद बकील न बकीलों का मानने वाला। सलवात पढ़ने मोहम्मद
جی جناب، روز لے کر جا رہے ہیں بچی کو. اچانک ایک دن کیا دیکھا کہ بچی کے شکم پر کچھ ولادت کے آثار نمایاں ہیں. پریشان وہ جناب زکریا، 100 برس کی عمر تھی جناب زکریا کے اس وقت، اور بچی کا سن بمشکل تمام 9 برس. اپنی زوجہ سے کہا جا کر کہ میں اس کے شکم پہ کچھ آثار دیکھ رہا ہوں ایسے کہ جیسے بچہ ہونے والا ہے. دوستو، آثار شکم پہ ایک دم نمایاں نہیں ہوتے، بتدریج ہوتے ہیں. وہاں ایک دم سے دیکھا زکریا نے. ایک تو فیصلہ ہو گیا نا کہ معصوم کی ولادت کا انداز اور ہوتا ہے، بتدریج ظاہر نہیں ہوا کرتا. جی اچانک اظہار میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاں یہاں تو ولادت ہونے والی ہے. لے کر چلے جناب زکریا، بچی ساتھ ہے. پہنچے بیت المقدس، بچی اندر داخل ہونے لگی. ایک قدم باہر ہے دروازے سے، ایک اندر ہے. کہیں سے آواز آئی، اے مریم اندر داخل نہیں ہو سکتی. کہا کیوں؟ میں تو روز آتی ہوں عبادت کرنے کے لیے، تم کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ پھر وہی کا نزول، مریم یہ عبادت گاہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے. اب تک تم آتی تھی عبادت کرنے کے لیے. بہت توجہ سے جنا، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ عبادت گاہ ہے، عبادت گاہ ہے. میں تو ایک بات یاد کرتا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ ہے کون؟ یہ معصومہ ہے. یہ ہے کون؟ ایک نبی کی بیٹی ہے. یہ ہے کون؟ ایک نبی کی ماں ہونے والی ہے. داخل ہونا چاہ رہی ہے، آواز آ رہی ہے کہ داخل ہو نہیں سکتی. یہ عبادت گاہ ہے. جی ایک اور ماں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. جی ایک اور ماں بھی مجھے نظر آ رہی ہے. جی کہ اگر چاروں طرف سے گھوم کے دیکھا کہیں دروازہ نہیں ہے، دروازے میں تالا لگا ہوا ہے، قربان جائیے اس ذات کے. جی کیا میں استغاثہ بلند نہ کروں مالک کے سامنے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم عظیم بتانے والے، کہنے والے، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ گھر تو تیرے لیے بنا تھا. ابراہیم سے کہا تھا میرے لیے گھر بناؤ، یہ تو تیرا اپنا گھر ہے. وہاں تو نے روک دیا ایک کو جانے سے کہ یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے. عبادت کرنے آ سکتی ہو. ایک اور ہے جہاں دروازہ نہ تھا، دیوار کو توڑ کر دروازہ بنا دیا اور تم نے اندر بلا لیا. عجیب انداز ہے، عجیب انداز ہے. تو اب یہاں پر مقابلہ کرو تو اچھا لگتا ہے، یہاں مقابلہ کرو تو اچھا لگتا ہے. ایک نبی کی ماں ہے جو روک دی جائے، اور ایک دوسری کون ہے؟ امام کی ماں ہے جو بلا لی جائے. جہاں مقابلہ کرو تو زیب دیتا ہے، اچھا لگتا ہے. میرے مولا کا مقابلہ دنیاوی لوگوں سے کر کے مولا کی توہین نہ کیا کرو. سلمان پڑھنے والا محمد وآل محمد کیا تھوڑی کرو. بہت توجہ سے بس جناب کیا کروں؟ جاؤ سامنے، جاؤ سامنے. گئی، سوکھے سوکھے درخت کھجور کے، پھر وہی ہلاؤ. بس جیسے ہی دست عصمت سے سوکھا درخت مس ہوا، ہرا ہو گیا. قرآن نے کیا فیصلہ کیا؟ اے سوکھے ہوئے درختوں، اگر ہرے ہونا چاہتے ہو تو اپنی جبیں کو عصمت قدے پہ جا کر جھکاؤ، ہرے ہو جاؤ گے. اب اعتراض کس بات کا ہے؟ اگر میں ہرا ہونے کے لیے کربلا جاتا ہوں، سلوات پڑھے ذرا محمد وآل محمد، کس بات کا اعتراض ہے؟ توجہ ہے ذرا. جی چلی تھی کہاں؟ کعبۃ اللہ کی طرف. کون ہیں یہ کون ہیں؟ ابو الائمہ کی زوجہ ہیں. ابو الائمہ امام کون ہے ابو الائمہ سے آپ کے؟ جی حضرت علی نہیں، حضرت علی تو خود امام تھے. جو اماموں کا باپ، کون ہے اماموں کا باپ؟ جناب ابو طالب. ان کی زوجہ ہیں جناب فاطمہ بنت اسد. آئیں، پتھر کی ہے دیوار. کس چیز کی دیوار ہے؟ پتھر کی ہے نا، کعبے کی دیوار. جی جیسے قریب پہنچی کیا کہا؟ اللہم انی آمنت بکا، خداوندہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، مومنہ ہوں، ایمان رکھتی ہوں. تو فیصلہ تو ہو گیا نا کہ جو اعلان کرے آتے کے ساتھ ہی کعبے کے قریب کہ میرا ایمان ہے تجھ پر.
अब तवज्जो से जनाब, ये करीब आई तो जैसी करीब पहुंची, दरमियान में है खाल का पर्दा, उसके अंदर कुछ है, उधर है पत्थर की दीवार। कुरान का मिजाज क्या है, अगर हम इसको पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ों के परख्चे उड़ जाते, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। तवज्जो है ना जनाब, इधर खाल के पीछे है, जैसे ही दीवार काबा से मसूआ, दीवार काबा पत्थर की चटकती नतई तो क्या होती जी। वो कुरान सामित का अंदाज है, ये कुरान नातिक का अंदाज है। दीवार चटकी, दोस्तों अल्लाह सलामत रखे इमाम बारगाह को, ज़्यादा खाने को, मिसाल के तौर पर अगर कहीं से दीवार चटक जाए अभी अभी तो क्या होगा, सब के सब ऐसे भागेंगे, अल्लाह रहम करे। जो मेंबर बैठा हो तो और तेजी से भागेगा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहां दीवार काबा शक हुई, चटकी, रास्ता बना, अली की मां जो है वो पीछे नहीं भागी, जान बचाने के लिए पीछे नहीं भागी, बल्कि आगे को गई। जानती है कि मां है, मां है, अगर आज मेरे कदम पीछे हट गए अली पर असर पड़ जाएगा, कदम आगे बढ़ाऊं ताकि जब भी अली मैदान में जाए तो कदम आगे ही बढ़े, कभी पीछे को न हटे, कभी न हटे, कभी से को न हटे। बहुत तवज्जो से अभी इजाजत दर्ज कर रहे हैं, ईमान बताएंगे। दाखिल हो गई, शक तो हो गई, दीवार बंद भी हो गई वापस। हो सकता था कि आने वाला मुअर्रिख जो साइंटिस्ट थ्योरी देता के साथ ज़लज़ला आया था, दीवार शक हो गई थी, है ना? एन उस मौके पर अब को एक आ गया था, ज़लज़ला आ गया था, जैसा दीवार शक हो गई वो आगे चली गई। जी, मुअर्रिख को मौका नहीं मिल रहा है ये कहने का कि ज़लज़ला आया था, क्योंकि दीवार वापस वैसे बंद भी हो गई, खुद ही खुली खुद ही बंद हो गई। इससे बढ़कर मौजज़ा क्या होगा, क्या मौजज़ा होगा। घर तो था खुदा का, रहता कोई था न था, कुछ ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, बरसों तक कब्जा किए रहे थे। जब असली वारिस आ जाता है तो काबिज खुद ही गायब हो जाते हैं। जी, असली वारिस था तभी तो तोड़ा, उन सबको भगाया। सलवार पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद तो होते। हुजूर 3 दिन हो गए जनाब फातिमा बिन्त असद घर से गायब थी। 3 दिन मुझे तारीख में कहीं नहीं मिलता कि जनाब अबू तालिब ने किसी से पूछा हो कि तुमने हमारी बीवी को देखा है, कहीं तुम्हारे यहाँ तो नहीं आई, कहीं तुम्हारे यहाँ तो ना आई। अल्लाह महफूज रखे, आज अगर किसी के घर से किसी के ज़ौजा जरा सुबह से शाम तक के लिए गायब हो जाए तो ना जाने कहाँ कहाँ अनाउंसमेंट हो जाएंगे, कहाँ कहाँ तलाश करना शुरू कर दिया जाएगा, और लोग ना जाने क्या क्या बातें भी बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ 3 दिन हो गए, अबू तालिब ने किसी से नहीं पूछा। क्यों पूछे? याद रखिएगा एक बात को, औरत किसी के साथ भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा महसूस उस वक्त होती है जब अपने बेटे के साथ हो और अपने बेटे के घर में हो। सलवार पढ़े जरा मोहम्मद वाली। जो है जरा जी, तो अब कहने का मकसद क्या है कि जो जिसके घर में पैदा हुआ, कहां पैदा हुए? अल्लाह के घर में। इससे पहले कोई क्यों ना पैदा हुआ? गुफ्तगू होती है जनाब, और गुफ्तगू होना भी चाहिए। दोस्त साहब बहस करते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट भी करते हैं, दोस्त भी करते हैं कि साहब काबे में पैदा होना अगर इतना ही अफजल है तो आप ये बताइए रसूल अफजल है या अली अफजल है? कभी रसूल अफजल है हर तरीके से, हमारे नबी वो अफजल है, तो अली को काबे में क्यों पैदा किया? अगर ये फजीलत की बात है तो रसूल को काबे पैदा करना चाहिए था। जनाब आमना जाती है वहां पर कि फातिमा बिन्त असद क्यों गए? मैं कहा देखो बात बड़ी सादी सी है, रसूल की जिंदगी में रसूल के बाद भी किसी ने भी आज तक रसूल को खुदा नहीं कहा। रसूल की जिंदगी में भी और रसूल के बाद भी लोगों ने नबूवत के दावे तो किए, लेकिन किसी ने भी रसूल को खुदा नहीं कहा। लेकिन अली को अली की जिंदगी में भी
علی کے بعد بھی کچھ لوگوں نے معذاللہ خدا کہا تو خدا نے یہ چاہا کہ میں ایسی جگہ پر پیدا کرا کے دکھا دوں کہ دیکھو یہ پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لم یلد ولم یولد۔ تو بہرحال دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے دعوے داران ایمان، یہ ہر جگہ جہاں پر بھی خطاب ہے وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ ایمان والوں سے خطاب ہے، دعوے داران ایمان سے خطاب ہے۔ ایمان تو جن کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، جو کل میں نے عرض کیا تھا، اور پتہ چل گیا آپ کو کہ مومن کون ہوتا ہے جی، جس کے دل میں یہ ہو، جب اس کے دل میں یہ ہوگا تو ہر طریقے سے وہی کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ جیسے حضرت علی علیہ السلام نے کیا، کر کے دکھایا یا حکم دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اعلان ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ کیا کہوں، قرآن ان کے لیے لفظ بھی ادبار استعمال کرتا ہے۔ اے دعوے داران ایمان، جب بھی تمہاری ملاقات کفار سے میدان جنگ میں ہو جائے، تم کبھی ان کو پیٹھ نہ دکھانا۔ پیٹھ نہ دکھانے سے کیا مراد ہے؟ دعوے داران ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی راہ فرار اختیار نہ کرنا، اور اگر تم نے راہ فرار اختیار کیا تو کیا ہوگا؟ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تمہارا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، تو کیسی ہی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ تو دعوے داران ایمان سے خطاب ہو رہا ہے کہ میدان جنگ میں کفار کو کبھی تو پشت نہ دکھانا، بھاگنا نہیں وہاں سے، بھاگو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب تاریخ میں تلاش کر لیجئے، قرآن نے دعوے داران ایمان کی صفت بتا دی کہ اگر ایسے ہیں جو کچھ دکھا رہے ہیں، راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور کتنا برانا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں اگر ایسوں کو میں جہنمی کہوں، توجہ ہے نا؟ آپ لاکھ کہتے رہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو، کہتے رہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اور توجہ سے یہ قرآن ہے، ماتھے پہ بننا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو مالک اب یہ بھی تو مجھے بتا دے کہ وہ کون ہیں؟ کچھ تو ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا سینہ سپر ہو کر سینہ سامنے کیا ہو، کہ جنہوں نے یہ انداز اختیار کیا، کہ جنہوں نے کچھ نہ دکھائی، ان کے متعلق اس انداز سے قرآن کہے گا کہ وہ یقیناً مومن ہیں، وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں بلکہ ہیں ہی مومن، کیونکہ ان کا عمل یہ بتا رہا ہے۔ سورہ حجرات، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ بے شک مومن وہی ہے، انما سے ابتدا ہے، بے شک مومن وہی ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر انہوں نے کسی قسم کا شک و شبہ نہ کیا۔ اگر کہیں تاریخ میں جملہ مجھے ملے کہ جیسا شک مجھے آج ہوا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا، پتہ چلا شک پہلے بھی ہوتا تھا، آج تو زیادہ ہو رہا ہے، اور جو ہے نا، بے شک مومن وہی ہیں جو ایک دفعہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کسی قسم کا شک و شبہ نہ کیا۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ اور وہ پھر جہاد کرتے ہیں اپنے نفوس سے اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں، مال غنیمت کے لیے نہیں، بڑا فرق ہے اللہ کی راہ میں۔ یاد رکھنا دوستو، جہاد یہ نہیں ہے کہ تنخواہ لے کر آپ میدان جنگ میں جائیں یا آپ اپنی نوکری پوری کر رہے ہیں۔ جہاد وہ ہے جو معصوم یعنی ایمان کی موجودگی میں اس کے حکم سے اللہ کی راہ میں آپ لڑے جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے جہاد۔
کہ اپنے نفوس و مال سے جہاد کرتے ہیں اور یہی سچے ہیں. تو پتا چلا کہ مومنین کون ہیں؟ جو ایک دفعہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور سرور کائنات اس دنیا میں تشریف لائے، کیا ان کے بعد دنیا کے اندر دوسرے لوگ مومن بنے؟ بہت توجہ سے کیسا وہ تبلیغ ہوئی، بعثت رسول، اس کے بعد لوگ بنے مومن. اگر قرآن یہ کہہ دے کہ رسول کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ وہ مومن، بہت توجہ سے جناب، یہ کیا کہا میں نے؟ بعثت رسول کے بعد نہیں، رسول کے ساتھ ساتھ. رسول کب مومن ہوتا ہے؟ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نبی ہے. جب پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نبی ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی مومن ہے. توجہ رکھیے گا. جی کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے کیا اس سے؟ نہیں. پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نبی ہے، بتدریج نبی نہیں بنتا. جب پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نبی ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی مومن ہے. تو جو اس کے ساتھ مومن ہیں وہ بھی یقیناً پیدا ہوتے کے ساتھ ہی مومن ہیں. ابھی آج پڑھوں گا قرآن کی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ پر ایمان لایا رسول، جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور کچھ مومن نہیں. کون ایمان لایا؟ اللہ کے رسول. کس چیز پر ایمان لایا؟ جو کچھ اس پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا، رب کی طرف سے نازل ہوا. تنہا ایمان نہیں لایا، کچھ مومنین بھی اس کے ساتھ ہیں، کچھ مومنین بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی ایمان لائے. تو اب اپنے ایمان سے بتا دینا جب رسول کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. جی وہ جو مومنین جو اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے، بعد میں نہیں ہے کہ بعد میں ایمان لائے، بے شک کے بعد ایمان لائے. نہیں، اللہ کا رسول ایمان لے کر آیا، تنہا نہیں لایا. والمؤمنون، واو عاطفہ ہے، اینڈ کنجنکشن، کہ اس کے ساتھ اور کچھ مومنین بھی ہیں، وہ بھی ایمان لے کر آئے. تو ظاہر ہے جو ایمان لے کر آئے، رسول کے ساتھ ایمان لے کر آئے، ان کو کلمہ پڑھ کر بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بچہ پیدا ہوا ماشاءاللہ، بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں. اللہ آپ کو گھروں کو شاد و آباد رکھے، اولاد نرینہ عطا کرے. آپ عجیب عجیب قسم کی رسومات ادا کرتے ہیں. عقیقہ کراتے ہیں، نہیں رسم ہوتی، رسم عقیقہ ہو جی، اس کے بعد اور بھی رسومات ہوتی ہیں. ذرا یہ بتا دیجیے کیا رسم کلمہ پڑھائی ہوتی ہے؟ رسم کلمہ پڑھائی ہوتی ہے گھر میں جی؟ اور رسوم کے ساتھ ساتھ کسی مولانا کو بلائیں صاحب، بسم اللہ تو ہوتی ہے قاعدہ پڑھنے کی. کیا کلمہ پڑھوانے کی رسم ہوتی ہے جی؟ آج تک ہوئی کبھی؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں. پیدا جو ہوا ہے، آپ کے یہاں پیدا ہو جائے تو کلمہ پڑھوائی کی رسم نہ ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بہت توجہ، یہ قرآن عرض کر رہا ہوں اور کچھ نہیں. اب جب کچھ مومنین رسول کے ساتھ ایمان لائے ہوئے ہیں، بدل دینا اپنے ذہنوں کو. بے شک کے بعد ایمان کی بات نہیں ہے، وہ دوسرے ہوں گے، وہ دوسرے ہوں گے. یہاں تو کچھ ہیں جو رسول کے ساتھ ساتھ مومن ہیں جی. اب جب رسول کے ساتھ ساتھ ہیں، رسول بھی انہی میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتایا، خدا احسان جتا رہا ہے. کس پر احسان جتا رہا ہے؟ ان مومنین پر. عجیب انداز ہے، کتنا بڑا اعزاز بھی تو بخشا ہے اس نے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ ہیں مومن. تو اللہ احسان جتا رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم.
بے شک احسان کیا ہے اللہ نے ان مومنین پر، بے شک احسان کیا ہے اللہ نے ان مومنین پر کہ جن کے نفوس میں سے ایک کو رسول بنایا۔ کس کو بنایا؟ جن کے نفوس میں سے، جن کے نفوس میں سے ایک کو رسول بنایا۔ کون ہے نفوس؟ یہ سب کے سب مومن ہیں۔ ان مومنین میں سے ایک کو رسول بنایا۔ اتنا بڑا یہ اعزاز ہے کہ اللہ احسان جتا رہا ہے ان مومنین پر، تو ماننا پڑے گا وہ مومنین جن میں سے ایک رسول بنا، ان مومنین کو اپنا ایمان بتانے کے واسطے کلمہ پڑھ کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پہچانا نہیں تو یہ اور بات ہے۔ آپ نے رسول کو کون سا پہچانا تھا؟ آج تک نہیں پہچانا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا سب کے سب دعوے دار اہل ایمان ہیں، جنہیں احکامات دیے جا رہے ہیں اور جو وہاں سے ہی مومن آئے ہیں۔ جملہ میں نے عرض کر دیا، حضور ماتھے پہ بلنا ہے، وہیں سے جو مومن ہیں وہیں سے ہی مومن ہیں۔ ام القریٰ کے رہنے والے بات اور ہے، ٹھیک ہے مومن ہے، رہتے وہاں تھے، کہیں پر رہنا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگ تو یہودیوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، کوئی جرم تو نہیں ہے، مومن ہیں، رہ رہے ہیں یہاں پر، وہ بھی مومن تھے، رہ رہے تھے وہاں پر۔ اگر کہنے والا یہ کہے کہ وہ اس علاقے میں سے ایک رسول بنا، تو آپ نے تو علاقے کو دیکھا، لیکن جو خاندان سے واقف ہو، توجہ ہے جناب، جو خاندان سے واقف ہو وہ تو یہی کہے گا نا کہ یہ مومنین کا ایک گروہ ہے، اس میں سے ایک رسول بنا۔ ٹھیک ہے، جب ایک رسول بنا، رسول ہے عظیم چیز، تو دوسرا امام بھی تو بن سکتا ہے۔ جی میں کہوں گا کہ کائنات میں جناب ابو طالب سے بڑھ کر عظیم شخصیت کوئی ممکن نہیں۔ جملہ میں کہہ گیا، آپ سوچتے ہوں گے کہ یار کائنات کے اندر انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، ابو طالب سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں۔ ارے اس سے بڑھ کر کوئی شخصیت کیا ہوگی کہ اس کے دامن کے سامنے ایک طرف نبوت پل رہی ہے، ایک طرف امامت پل رہی ہے۔ کون ہوگا؟ عبداللہ ابن عقیل ایک تاجر تھا، آیا ہوا ہے مکے، کعبے کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں پر اصول تھا کہ بیٹھے رہتے، اب کیوں بیٹھے رہتے تو خدا بہتر جانے، بھائی حج کرنے جو جائے گا کر کے تو آپ کر کے چلے جائے گا، لوگ بیٹھے رہتے، اصول تھا۔ یہ کبھی مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کعبے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے رہتے تھے کون آ رہا ہے کون جا رہا۔ وہ آیا، وہ بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس دیر میں کیا دیکھا؟ ایک نوجوان چلا رہا، اس کے ساتھ ایک پردہ پوش خاتون چلی آ رہی اور ایک لڑکا چلا رہا۔ وہ تینوں جیسے قریب آئے، کعبے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پوچھا اس نے، عبداللہ بن عقیل نے، ظاہر تاجر تھا، کہ کون ہے یہ؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ ان میں سے ایک میرا بھتیجا ہے، یہ دوسری اس کی بہو ہے، بیوی ہے، اور جو چھوٹا لڑکا یہ بھی میرا دوسرا بھتیجا ہے۔ ایک ہی دیر میں کیا ہوا؟ جناب ابو طالب تشریف لائے، ساتھ میں جناب جعفر ہیں ان کے بیٹے۔ جیسے قریب پہنچے، جناب جعفر سے کیا کہا کہ جاؤ بھائی کی دوسری طرف تم کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ بھائی کی دوسری طرف تم کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کھڑے ہو کر کریں جناب جعفر؟ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں نا، مجھے بتا دے کوئی کہ کلمہ کہاں پڑھاتا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ابھی اعلان نبوت ہوئی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں ہے اعلان نبوت، ابھی تو یہ بچے ہیں، تو کیوں نہ پڑھیں نماز، کیوں نہ پڑھیں؟ یہ مومن کے گھر کے بچے ہیں، لہذا مومن ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ کلمہ پڑھ کر کسی کو سنائیں۔
بتائیں کہ ہم مومن ہیں، جب تمہارے گھر کے بچے کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی؟ ہیں؟ تم نے آج تک یہ رسم نہ کی، کبھی نہ کی، آج تک نہ کی، ہوتی ہی نہیں ہے جی۔ تو جو وہاں سے ہی ماشاءاللہ ہر طرح سے ایمان والے ہوں، مومن ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ مجھے بھی تو کچھ کرنا ہے، جانے کے بعد بہت قریب آ گیا ہے یا نہیں؟ تو قرآن نے کیا کہا کہ یہی مومن جو ہیں یہی صادق ہیں جی۔ کبھی میں نے آیت عرض کی تھی، یہی ہیں صادق، کہیں صادقون لفظ آتا ہے حالت فاعل میں اور کہیں صادقین آتا ہے حالت مفعول جی۔ یہی سچے لوگ ہیں، یہی صادق ہیں۔ آیت قرآن کی یہی کہہ رہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو مجھے انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ ان کے ساتھ کیسے رہوں گا کہ انہی کے دامن عافیت میں جگہ ملتی رہے، کسی اور کی طرف میں نہیں دیکھوں گا۔ لاکھ دعوت داران ایمان تاریخ میں نظر آئیں، لاکھ نظر آئیں، میں انہیں تسلیم ہی نہیں کروں گا، میں کبھی انہیں مانوں گا ہی نہیں، میں ان کے ساتھ رہوں گا ہی نہیں، میں ان کی طرف جاؤں گا ہی نہیں۔ لہذا کوئی مجھ پر اعتراض نہ کرے کہ میں کربلا کیوں جاتا ہوں، کوئی اعتراض نہ کرے جی کہ میں نجف کیوں جاتا ہوں، کوئی اعتراض نہ کرے کہ میں مشہد کیوں جاتا ہوں۔ ظاہر ہے مجھے ساتھ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سچوں ہی کے ساتھ رہوں۔ اگر میں اپنے دعوے ایمان میں سچا ہوں اور اگر دعوے ایمان دکھاوا ہے تو مرضی ہے، کبھی ادھر جاؤں کبھی ادھر جاؤں، کبھی کچھ کہوں کبھی کچھ کہوں یہ بھی سچے اور وہ بھی سچے۔ میں وہ نہیں ہوں جہاں لفظ بھی آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ برا نہ مانیے گا حضور، ہیں شیعہ ہیں تو صاف ببائیں گے بہت، ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی کچھ ہی کہے، کیا کہنے کچھ ہی کہے، اور جو شیعہ ہے وہ شیعہ ہی ہوتا ہے۔ کبھی واجب و مستحب کے چکر میں نہ پڑا کرو، کبھی نہ پڑا کرو۔ شیعہ شیعہ ہی رہتا ہے، اور جہاں تم ان چکروں میں پڑے سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں شک و شبہ کر رہے ہو۔ کاہے کا شک و شبہ؟ ایک دفعہ ایمان لے آئے، اب شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ کہا، جس طرح سے کہا، جب کہا، ہمیشہ سچ کہا، ہمیشہ صحیح کہا۔ اور قرآن کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مردوں کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں دے گا قرآن۔ صلوات تو پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ذرا سا قبرستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، کیا وہ یہ کہے گا کہ مردوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ پتہ چلا کہ یہ جو صادق ہیں یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں، زندوں کے ساتھ ہے رہنے کا حکم، مردوں کے ساتھ نہیں۔ اور جو زندہ ہیں تو زندوں کو پکارنا جی بدعت تو نہیں ہے نا؟ یا بدعت ہے؟ یہ اور بات ہے کہ تم سمجھے نہیں کہ یہ کیسے زندہ ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر تم سمجھ جاتے تو آج اسلام کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بس دوستو گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلیں۔ انہیں سچوں کا ساتھ دیا تھا ان 72 نے۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات منبر سے عرض کیا کرتا ہوں کہ شریعت کے تمام اصول ان کا فیصلہ کربلا کی تاریخ میں وضاحت سے ہو گیا، پوری کی پوری شریعت۔ نماز کا بھی ہو گیا، روزے کا بھی ہو گیا، ہر چیز کا ہو گیا، ہر فیصلہ ہو گیا۔ خالی ٹریجک ایونٹ نہ سمجھیے اسے، تاریخی فیصلے ہیں یہ۔ یقین تھا ان سب کو کہ یہی سچے ہیں۔ میں نے کون سی بات تھی اس طرح؟ حکومت ادھر نہیں، اقتدار ادھر نہیں، دولت ادھر نہیں، جاؤ حشمت ادھر نہیں، پانی ادھر نہیں، خوراک ادھر نہیں، سکون ادھر نہیں، کوئی چیز بھی تو ادھر نہیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ بس چند لمحے ہیں زندگی جی، لیکن اس کے باوجود بھی
کوئی ساتھ چھوڑ کر ادھر سے ادھر نہ گیا، اگر ہوا بھی تو ادھر سے ادھر آ گیا۔ بہت توجہ سے جانا، ہر ایک کو یقین کہ یہی سچے ہیں، انہی کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، ہر طریقے سے رہنا ہے، اور رہنے والے رہے ہو گئی جانے قربان، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلا جا رہا ہے قافلہ، جیسے کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جا رہا ہے قافلہ، سر بلند ہے نیزوں پر، معصومین علیہم السلام کی، بس ازادار پہنچ گیا تھا قافلہ، کہاں؟ دمشق کے دربار کے دروازے میں۔ ازادار مسلمانوں نے جب قبیلے طے پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی، جی حاتم طائی کا بیٹا وہ راہ فرار اختیار کر گیا، اس کی بیٹی نام تھا شاید اس کا صفیہ یا صافیہ، مسلمانوں نے اسے قید کر لیا، قید کر کے لے آئے، حضور کے حیات طیبہ کا ذکر حضور کے سامنے پیش کیا گیا، پوچھا حضور تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں اس کی بیٹی ہوں جس کے دسترخوان سے کبھی کوئی بھوکا نہ گیا۔ وہ تو کبھی کو سوالی خالی نہ گیا۔ حضور نے کہا کہ فوراً اس کو آزاد کرو اور بڑی حفاظت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو اپنے قبیلے میں پہنچاؤ۔ بس جیسے حاتم طائی کی بیٹی چلنے لگی، اس نے حضور سے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو ایک دعا دینا چاہتی ہوں۔ میں کیا بتاؤں آپ سے، تاریخ کے اوراق پر یہی ہمیشہ ملا کہ ہر ایک نے رسول سے درخواست کی کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ یہ واحد ایسی خاتون مل رہی ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے اللہ کے رسول سے اے اللہ کے رسول میں آپ کو ایک دعا دینا چاہتی ہوں۔ حضور نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ رسول نے بھی تو سوچا ہوگا کہ کون ہے جو مجھے دعا دینا چاہ رہی ہے، کہاں دعا دو۔ اب اس نے دعا کیا دی، اے اللہ کے رسول خدا نہ کرے آپ کا کبھی کوئی واسطہ کم ظرفوں سے پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ یہ دعا کیوں دی اس نے۔ آئی تھی وہ کچھ کے ساتھ، اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ کیسے لوگ ہیں جو اسے گرفتار کر کے لائے تھے، لہذا اس نے یہ دعا دی۔ میں کہوں گا اس نے دعا دی، آج منظر سامنے ہے کہ نبی کی بیٹیاں اللہ بازوؤں میں رسن ہے دادارو، کہنا بڑا آسان ہے، رسول کی بیٹیاں ہیں، رسول کی نوازیاں۔ بس دادار کہا دربار میں لاؤ۔ اللہ چلی چلی علی کی بیٹی، کیا انداز ہے، چاروں طرف سے کنیزوں نے جھرمٹ میں لیا ہوا ہے، درمیان میں ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ جتنی بھی مخدرات عصمت تھی وہ سب کی سب ایک رسی میں بندھی ہوئی تھی، اور وہ رسی جو تھی ہر ایک کی گردنوں میں بندھی تھی، لیکن ایک بچی وہ تھی جس کا قد بہت چھوٹا تھا، رسی گردن میں نہیں آ سکتی تھی، رسی اس کے نیچے بازو میں باندھی گئی۔ کبھی وہ بچی ایک قدم پر کھڑی ہوتی، کبھی دوسرے قدم پر۔ پوچھنے والے نے پوچھا ارے یہ بچی کون ہے جو اس طرح سے چل رہی ہے؟ بتانے والے نے بتایا یہ بچی وہ ہے جو اپنے باپ کے سینے پر سویا کرتی تھی، نام اس کا سکینہ بنت الحسین۔ بس ازادار قریب لایا گیا، قریب لایا گیا، وہ جھرمٹ قریب آیا، گفتگو ہوئی، باہر آیا، کیا کچھ شکی نے گفتگو کی، چھوڑیے تاریخ پر سب موجود ہے۔ رسی کھول دی گئی، اس نے کہا اس بچی سے کہ بچی تمہارے باپ تم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بچی نے
जाहिद हाँ ने जवाब दिया। कहा तुम्हारे बाप को मुझे कौन सी चीज ज्यादा खुशी के वक्त खिलाया करते थे? बच्ची ने फिर जवाब दिया, खजूरें खिलाते हैं। कहा अच्छा ऐसा करो, देखो ये सामने तख्त के ऊपर एक तबक जो रखा है, इसके ऊपर पर्दा ढका हुआ है, इसमें खजूरें हैं, करीब आओ, पर्दा हटाओ, खजूरें उठाओ और खजूरों को खाओ। जनाब सकीना ने एक दफा सैयद सज्जाद की तरफ निगाह की, वक्त के इमाम से इजाजत चाही, मौला ने इजाजत दी। जनाब सकीना आगे बढ़ी, जैसे ही तबक के करीब पहुंची, उसके कपड़े को हटाया तो उसमें बाप का सर मौजूद था। जनाब सकीना बाबा बाबा कहकर सारे अंदर से लिपट गई, लाइनों ने दूर करके खड़ा कर दिया कि नहीं, करीब नहीं आ सकती, करीब नहीं आ सकती, करीब नहीं आ सकती। फिर उसने पूछा लाइन ने कि क्या बड़ी मोहब्बत थी तुम्हारे बाप को तुमसे? जनाब सकीना ने ये भी कहा कि हाँ बड़ी मोहब्बत थी। अच्छा अगर तुम्हारे बाप का सर खुद से तुम्हारी गोद में आ जाए तो हम समझेंगे कि बड़ी मोहब्बत थी। फिर उसके बाद जनाब सकीना ने सैयद सज्जाद की तरफ देखा, इमाम से इजाजत ली, अपना जला हुआ दामन आगे फैलाया और कहा बाबा वो सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान है। सर तखत से उठकर जनाब सकीना की झोली में आ गया। कौन गुमराज करेंगे बस तब आप पहुंच गया, काफिला पहुंच गया, मेरे खाने पहुंच गया दादा हो। दिन गुजरते रहे, अचानक क्या हुआ कि एक शख्स वही छोटी सी बच्ची बाबा बाबा कहकर उठ के बैठ गई और एक ऐसे पूछ रही है कि मेरे बाबा अभी आए थे, वो कहाँ चले गए? मेरे बाबा आए थे। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि बच्ची ने शायद मेरे भाई को ख्वाब में देखा है। बेटा सज्जाद हमारा हुक्म पहुंचवा दो कि थोड़ी देर के लिए सर अक़सा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भेज दिया जाए। बस अभी सर जैसे ही आया बच्ची आगे बढ़ी, बाबा बाबा कहकर सर से लिपट गई। थोड़ी देर के बाद सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा जरा करीब आकर देखिए कि सकीना को क्या हो गया है। जैसे ही जनाब ज़ैनब भाई अब जो हटाया तो सकीना इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बस जनाब सकीना का जाना कफन मौला ने पहनाया वसूल के बाद, उसके बाद करीब आकर बैठे एक जुमला कहा, ऐ बहन हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं, बाप के बाद न सही तरह से पानी पिला सके न सही तरह से खा। माता हुसैन